आओ कुछ कर लेंगे। और जिसको हजरत हमने बड़ा कुछ समझ लिया वो कुछ भी नहीं है हजरत जी, वो कुछ भी नहीं है। ये तफसीर में लिखा है, मैं पढ़ रहा था रात को कि हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह जल्ल शानहू ने बहुत बड़ी बादशाहत अता फरमाई अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, हवा को हजरत के ताबे किया, जिन्नात को हजरत के ताबे किया। तो लिखा है कि एक दिन हजरत कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। या आपने यहाँ वज़ीरों का प्रोटोकॉल देखा है ना, ये इनका प्रोटोकॉल इसी तरह ही है, क्या मुँह और मसूर की दाल, इन्होंने क्या प्रोटोकॉल ले दिया। हज़रत अल्लाह के नबी का प्रोटोकॉल देखना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और हवा ने आपके तख्त को उठा रखा है। और जो परिंदे हैं वो अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर साया करना है कि अल्लाह के नबी को धूप ना लगे हज़रत। और जो जिन्नात और शयातीन है वो हज़रत की ताने बांधे खड़े हैं हज़रत ज़मीन पर। तो क्या हज़रत मंजर होगा है। तो लिखा है कि एक आबिद ने, एक नेक आदमी ने ये दिलकश मंजर देख कर ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसी व अरीज़ सल्तनत की तारीफ़ की कि क्या अल्लाह पाक ने अपने नबी को अता फरमाया है, क्या शान है, क्या शौकत है हज़रत। देखो तो सही, परिंदों ने साया किया है, हवा ने तख्त उठा रखा है, जिन्नात हाथ बांधे खड़े हैं। उसकी तारीफ़ की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस आबिद की तारीफ़ सुनी ना, तो आपने आगे से जवाबन इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है। आपने फरमाया बंदा मोमिन के नामा अमाल में एक बार सुबहान अल्लाह कहना, क्या एक बार अल्लाह कहना। इब्न दाऊद सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की सारी सल्तनत से बड़ा है एक बार सुबहान अल्लाह कहना। और उसकी आपने वजह क्या बयान फरमाई? आपने फरमाया सुलेमान की सल्तनत तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह का जिक्र हमेशा रहेगा। लेकिन क्या हुआ जरा, हमने फैसला गलत कर लिया, हमने इस दुनिया को पता नहीं क्या समझ लिया और अल्लाह के जिक्र को हमने, ये कुछ भी नहीं है। जिनको समझ आ गई ना हजरत, वो फिर उन्होंने लिखा ना हजरत, हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला। अब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा सवार। आपने क्या फ़र्क देखा हजरत? क्या लोहा मट्टी से नहीं निकला? भाई अल्लाह ने तुझे गाड़ी पे बिठा दिया, कोई इंसान का पुत्र बन भाई तू, अल्लाह ने तुझे अब बैठा तू फिर मट्टी पे है। माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार। और फिर आगे क्या लिखते हैं? माटी कदम करेंदी यार। अरे बड़ी लंबी रुबाई है ये। तो फिर आखिर पे हुज़ूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला रिजल्ट क्या निकालते हैं? आप फरमाते हैं चार सैयां रल खेडन लगियां। ये साढ़े साहब ने जी मैण दा पीण, साहब भी खेड़दा पे पीण भी खेड़दा पे, चार सैयां रल खेडन लगियां। पंजवीं विच सरदार खेड खूड मुड़ माटी होइयां पौंदियां पैर बसिया माटी कदम करेंदी यार। ध्यान रखी मियां मारे ना जाए अल्लाह का जिक्र। अल्लाह फरमाया एक बार सुभान अल्लाह कहना। हाँ, सुलेमान की सल्तनत से बड़ा है क्योंकि ये सल्तनत ख़त्म हो जाएगी और उसका जिक्र हमेशा रहेगा। इसलिए खूब अपने अल्लाह को याद करो जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो। मेरे 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 सैयदी है दिल याद लई बनाया है, हाय हाय अल्लाह करे हजरत ये दिल, ये जो दिल है ये याद महबूब में धड़के है। अल्लाह करे दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। सारा कुछ है। खूब अल्लाह, खूब अपने अल्लाह में याद करें, खूब खूब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाओ। और वो अफनान साहब भी कहते हैं तो बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं जी मिलना है जी, भाई मनु मिल के की लेना जी,
حقیقت ہے، یہ چسکا ہے حضرت اندر کا سارا، یہ حقیقت ہے حضرت کی۔ اپنے اللہ سے رجوع کرو، جو قرآن میں خود تمہیں کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ میں تو نہیں نہ کہہ رہا ہوں مجھے ملنا ہو، میرے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے، مصروفیت ہے حضرت، لیکن وہ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن کو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ اوے بندے آؤ، وہ بندے آؤ، وہ بندے آؤ، وہ بندے آؤ۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ان کی فارسی کی ربائی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ الفاظ میرے ہیں، باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا۔ یہ اللہ پاک بندے کو کہہ رہے، او بندیا واپس آ جا، بازا مڑ جا، واپس آ جا، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، واپس آ جا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت ہمارا یہ جو جمعے کا مقصد ہے نا، یہ بھی یہی ہے بس کہ حضرت یہ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، کیونکہ کچھ بھلا پورے قرآن پاک کے ہر لفظ میں جہاں پوشیدہ ہے، تو کچھ صورتوں کے نا بزرگوں نے کچھ خاص خواص لکھے ہیں۔ تو سورہ یوسف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا، تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے یا سورہ یوسف سنے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر سورہ یوسف کی تلاوت کرنے یا سننے کی برکت سے اللہ اسے کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو کیونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بے گناہ تھے نا حضرت، آپ نے تو ایک گستاخ رسول کو واسطے جہنم کیا تھا، تو حضرت کو تو بہت کچھ، لیکن کیونکہ کافر راج تھا حضرت اور عاشقوں کی شروع سے آزمائش کی گئی ہے، تو حضرت کو قید کر دیا گیا۔ اب لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا اب جیل تشریف لے گئے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور جا کر فرمانے لگے، کیونکہ سب کو تو یہی تھا نا کہ بھائی علم الدین تو ایک سادہ سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر بڑا بھی پڑھا ہو تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رکھا ہوگا، حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو بڑا بھی ہوگا تو ناظرہ پڑھا ہوگا، اور اگر ناظرہ بھی پڑھا ہوگا تو سادہ پڑھا ہوگا۔ تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پکے حافظ قرآن تھے، بڑے پختہ حافظ قرآن، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، علم الدین، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے، اور اگر پڑھ نہیں سن سکتا تو کسی سے سنے، تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو چل اب تو کیا پڑھے گا، تو چل میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن رہے ہیں اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر دیوانہ تھا، حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا، کچھ کیفیت تھی، اور لکھا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ اٹھا تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت ہی جدا تھی کہ مرید گھبرا گئے، انہیں عرض کی حضور یہ کیا کیفیت ہے، تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ وہ بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ یہ جرنیل میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں ہوتا۔ لیکن آج غازی علم الدین شہید کا یہ جنازہ دیکھ کر دل کر رہا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیفیت بھی تھی نا حضرت، کچھ کیفیت بھی تھی۔ تو حضرت پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھنے میں ایسے کھو گئے کہ اس زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑ گئے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکا، عرض کی حضور سید لوگ ہو، بے ادبی تو ڈر لگتا ہے، لیکن آگے بھی کلام الہی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں یا زبر تھی آپ زیر پڑھ گئے، یا زیر ہے آپ زبر پڑھ گئے۔ تو حضور ٹھہرے، تھوڑا سا غور کیا تو واقعتاً اسی طرح تھا۔ تو حیران ہوئے غازی علم الدین
وہ میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اور تو ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ اللہ ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ ایمی تو نہیں حضرت، ہمارے بڑوں نے پھر کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنازہ پاک کی باری آئی نا، وہ ایسے جنازے کو روز روز تو نہیں ہوتے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی تاریخ لکھتی ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ اب جب باری آئی نا جنازے کی امامت کی، تو پہلی صف میں تو تھے ہی اولیاء، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، ایک سے بڑھ کے ایک نام۔ اب مشکل یہ ٹھہری کہ بھائی کس کو کہیں جنازے کی امامت کے لیے؟ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ان کو کہیں ان کو نہ کہیں تو معاملہ تو مقبول نہیں ہے۔ تو لکھا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے نا حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لا کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب ظاہر ہے میں نے صرف یہ 2-3 نام لیے نا، نام تو بہت زیادہ تھے۔ اب پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں، اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے مجھے آگے کیا ہے تو ذرا نظر تو ڈالو، دیکھو تو سے کتنے کتنے بڑے عالم آئے کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا۔ آپ نے پھر فرمایا، اب محمد اقبال اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو نظر تو ڈال، سید بھی کتنے آئے کھڑے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، حضور سید تو بڑے ہیں لیکن امام اہل سنت کا خلیفہ ایک ہی ہے۔ آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور آپ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے، جنازہ پڑھائیں آپ۔ تو لکھا ہے کہ حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، تو صفیں درست تھیں، بس اب تکبیر ہی کہنی تھی، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، بس تکبیر ہی کہہ کہ اللہ اکبر کہنے۔ لکھا ہے کہ بے ساختہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پیچھے پڑی اور آپ نے چیخ ماری اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت خیر جنازہ ہو گیا۔ جب حضرت بعد میں ہوش میں آئے نا تو لوگوں نے عرض کی، حضور جنازہ قانونی سے پڑھایا، وہ چیخ کیوں ماری، پیچھے کیوں دیکھا، گر کیوں گئے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ساری عمر گزر گئی لوگوں کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے ممبر شریف اور مصلی کی خدمت کرتے کرتے، اور ہمیں کبھی خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا، اور قربان جاؤ غازی علم الدین شہید کی شان پہ جس کا جنازے میں خود ہی تشریف لے آیا۔ غازی علم الدین شہید حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں۔ ہاں بھائی آئے کوئی کر لو سودا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے، کر لو سودا میاں۔ دنیا تو بڑی بے وفا ہے، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قربان جاؤں، وہ سودا کر گئے حضرت، سودا کر گئے حضرت۔ دیکھ لو حضرت آج بھی علم الدین ہے، علم الدین بڑے بڑے جا کر روئے تھے حضرت غازی علم الدین شہید کے پاؤں پکڑ کے، وہ علم الدین اسی رہ گئے تم بازی لے گیا۔